अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग खुश होंगे, खैरियत से होंगे और आपका वीकेंड बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। तो जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अगर हो सके तो शेयर करें। हमेशा की तरह व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, अगर आप अपनी स्टोरीज़ को शेयर करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कर सकते हैं। ईमेल भी है, ईमेल कर सकते हैं। रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं तो रिकॉर्ड कर सकते हैं। बस रिकॉर्ड करने के लिए ज़रूरी है कि जो भी आप रिकॉर्ड कर रहे हैं उसमें कोई डिस्ट्रॉशन मौजूद नहीं है। अच्छा गाइस, आज की जो पहली स्टोरी है ये बड़ी ही स्ट्रेंज स्टोरी है, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और जब मैंने इसको सुना था तो इतना मज़ा आया था कि मैंने उनसे कहा जिन्होंने स्टोरी शेयर की थी कि आप प्लीज़ मुझे दोबारा बताएं। अच्छा, अब मैं कोशिश करूँगा कि आइडेंटिटी चेंज कर दूँ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, किसी की इज़्ज़त है, इज़्ज़त नफ्स है, तो मैं उनका नाम वगैरह चेंज कर दूँगा। बाकी स्टोरी जैसी थी वैसी की वैसी आपसे शेयर करूँगा। ये स्टोरी हमें फ़रस साहिबा ने भेजी है और ये ज़िक्र करती हैं अपनी खाला का। तो अब हम कोशिश करेंगे खाला ने जैसी स्टोरी बताई थी उन्हीं की ज़बानी आपसे शेयर करें। ये बताती हैं कि जब मैंने बचपन में होश संभाला तो जैसे जैसे मैं बड़ी होने लगी तो वैसे वैसे मुझे पता चला कि मेरी जो मदर हैं वो इस दुनिया में मौजूद नहीं है। मैं जिनके साथ रहा करती हूँ ये मेरी मदर की एक कज़न थी, उनकी क्योंकि कोई औलाद नहीं थी और मेरी मदर का इंतकाल हो चुका था, लिहाजा इन्होंने मुझे गोद ले लिया था। ये बताती हैं जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही थी वैसे वैसे मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि हमारे घर की या हमारी जो मदर हैं जो मुझे पाल रही थी उनकी फ़ाइनेंशियल पोजीशन जो है वो बहुत ही वीक है और मेरे लिए बड़ा मुश्किल है कि मैं स्कूल भी जा सकूं। खैर, इस दौरानिए में जहाँ पे हम रहा करते थे वो एक कंपाउंड था। आप इसको अपार्टमेंट या मौजूदा दौर का फ्लैट भी कह सकते हैं। बहरहाल जहाँ पे हम रहा करते थे, जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही थी तो मेरे सामने वाले फ्लैट में एक लड़की रहा करती थी, उसका नाम किरण था। किरण जो है मेरी बचपन से बहुत अच्छी दोस्त थी और जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही थी मेरे और उसके ताल्लुकात बढ़ते चले आ रहे थे। हमारे दरमियान इस कदर दोस्ती बढ़ चुकी थी कि अब ऐसा लगता था कि हम एक दूसरे की ज़रूरत हैं और एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते। एक दफ़ा मैं अपनी दोस्त किरण के साथ जो है वो अपने कंपाउंड में या अपने अपार्टमेंट में खेल रही थी, तो किरण का जो भाई था वो भागता हुआ आया और उसने कहा कि आप ही वो देखो ऊपर 4th फ्लोर पे। उसने 4th फ्लोर की तरफ इशारा किया और ऐसा लगने लगा जैसे उसको कुछ नज़र आ रहा है। बहरहाल जब हम लोगों ने ऊपर देखा तो हमें तो कुछ नज़र नहीं आया, लेकिन जो उसका भाई था वो कह रहा था कि वहाँ पे एक औरत खड़ी हुई है और ये जो फ्लोर है ये काफ़ी अरसे से बंद है। अब मेरी समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे औरत कैसे आई है। और औरत भी बड़ी उसके मुताबिक तैयार हुई थी, बड़ी ज्वेलरी वगैरह उसने पहनी हुई थी और ख़ास तौर पे वो बताता है कि रेड कलर के कपड़े पहने हुए थे उसने। बहरहाल उसकी बात को हमने इग्नोर कर दिया, क्योंकि जो कुछ उसको नज़र आ रहा था वो सिर्फ उसको नज़र आ रहा था, हमें तो नज़र नहीं आ रहा था। अब ये जो इंसिडेंट हुआ था वो मेरे लिए इतना इम्पॉर्टेंट नहीं था, लिहाजा मैंने नज़रअंदाज किया। मैं अपनी दोस्त के साथ खेलने में बिज़ी हो गई और फिर खेलते खेलते कुछ देर बाद इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि हम लोगों ने छुपन छुपाई खेलना शुरू किया और छुपन छुपाई खेलते खेलते हम लोग जो हैं वो फ्लैट्स की सीढ़ियों पे छुपना शुरू हो गए। अब जब मेरी बारी आई तो मैं जाके 4th फ्लोर पे इत्तेफाक से छुपी और मुझे नहीं पता था कि मैं उसी फ्लोर पे आ चुकी हूँ जहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले एक औरत या एक लड़की को मेरी दोस्त के भाई ने देखा था। खैर बहरहाल जब मैं 4th फ्लोर पे पहुंची तो वाकई में वो जो अपार्टमेंट था या वो जो फ्लैट था वहाँ पे ताला लगा हुआ था और वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि सदियों से कोई यहाँ पे ना आया है ना किसी ने इस ताले को खोला है, क्योंकि वो जो ताला था वहाँ पे बहुत सारी मिट्टी जमी हुई थी। और मेरी दोस्त के भाई का दावा था कि उसने इसी फ्लैट में या इसी अपार्टमेंट में किसी औरत को देखा था। बहरहाल खेलते खेलते मैं वापस नीचे आ गई और रात गई बात गई वाली बात हो गई। अब ये बताती हैं कि उस दिन के बाद से मेरी ज़िंदगी में तब्दीली आना शुरू हुई। वो इस तरह से कि वो जो रात थी, यानी वो जो दिन गुजरा उसके बाद जो रात आई, उस रात में जब मैं सोई तो मैंने एक बहुत ही अजीब सा ख्वाब देखा। मैंने देखा कि जहाँ पे मैं सो रही हूँ वहाँ पे एक औरत लाल कलर की साड़ी पहने हुए तैयार हुए हुए, उसने बाकायदा ज्वेलरी पहनी हुई है, बड़ी कोई खूबसूरत और हसीन व जमील औरत है, वो मेरे बेड के बराबर में या मेरे सरहाने पे आके खड़े हुई है। और खड़े होने के बाद वो मुसलसल मुझे देख रही है, मेरे सर पे हाथ फेर रही है, मुझे प्यार कर रही है। अब ये जो ख्वाब था, जैसे ये ख्वाब मैंने देखा तो एकदम से मेरी आँख खुल गई और जब मेरी आँख खुली तो मुझे बहुत डर लगने लगा। खैर मेरी जो मुँह बोली मम्मी थी जो मेरी परवरिश कर रही थी, मैं उनके पास भागती भी गई और उनको जाके मैंने बताया कि मैंने बहुत डरावना ख्वाब देखा है।
انہوں نے مجھے پیار وغیرہ کیا، دم کیا، اس کے بعد انہوں نے کہا پریشان نہیں ہو، دوبارہ سو جاؤ، ایسے خواب آتے رہتے ہیں۔ لہٰذا میں نے اگنور کر دیا اور میں دوبارہ جا کے سو گئی۔ اب یہ بتاتی ہیں کہ اسی طرح دوسرا دن شروع ہو گیا، دن گزر گیا، ہم کھیلے پھرے اور ہم نے بہت مستی کی۔ اس کے بعد اگین دوسری رات آ گئی۔ یہ بتاتی ہیں جب دوسری رات آئی تو اگین میں سونے کے لیے لیٹی تو میں نے دوبارہ سے وہی کچھ دیکھا کہ میں نے دیکھا کہ میں سو رہی ہوں اور ایک عورت ہے جس نے لال کلر کی ساڑی پہنی ہوئی ہے، بہت زیادہ تیار ہوئی ہوئی ہے، بہت ہی کوئی خوبصورت عورت ہے، اور میرے قریب آ کے کھڑی ہوتی ہے۔ اگین میرے سر پہ ہاتھ پھیرنے لگتی ہے، مجھے پیار کرنے لگتی ہے۔ اب جیسے ہی وہ مجھے پیار کرنے لگتی ہے تو دوبارہ سے میری آنکھ کھل گئی، اور جب دوبارہ میری آنکھ کھلی تو اب باقاعدہ مجھے محسوس ہونے لگا جیسے میرے کمرے میں کوئی موجود ہے۔ مجھے عطر کی یا خوشبو کی جو اسمیل ہے وہ آ رہی تھی۔ کچھ دیر تک میں کمرے میں بیٹھی رہی۔ اس کے بعد اگین جو میری منہ والی ماں تھیں، میں ان کے پاس گئی، ان کو جا کے میں نے بتایا کہ میں نے دوبارہ سے وہی خواب دیکھا ہے اور آج باقاعدہ میرے کمرے میں سے خوشبو آ رہی ہے۔ اب کیونکہ میں چھوٹی تھی، کم عمر تھی، لہٰذا انہوں نے مجھے دوبارہ سمجھایا اور کہا کہ سو جاؤ، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، ایسا ہوتا رہتا ہے۔ یہ بتاتی ہیں کہ تیسرے دن بھی ایسے ہی ہوا کہ جب میں رات کو سونے کے لیے لیٹی تو وہی سب خواب مجھے آیا۔ اب یہ جو خواب تھا مجھے تقریباً روزانہ کی بنیاد پہ آنے لگا۔ خواب سملر ہوتا، ایک بہت ہی حسین و جمیل عورت جس نے لال کلر کے کپڑے یا ساڑی پہنی ہوئی ہوتی، بہت ساری جیولری پہنی ہوئی ہوتی، وہ میرے قریب آ کے کھڑی ہو جاتی، مجھے پیار کرتی، میرے سر پہ ہاتھ پھیرتی۔ یہ بتاتی ہیں جیسے جیسے ٹائم گزر رہا تھا ویسے ویسے میں اس خواب سے فیملر ہوتی چلی آ رہی تھی۔ اب وہ جو عورت تھی جو میرے خواب میں آیا کرتی تھی وہ میری ذات کا، میری زندگی کا حصہ بن چکی تھی۔ اور اصل بات یہ ہے کہ اب جب وہ خواب میں نہیں آتی تھی تو مجھے پریشانی ہوتی تھی کہ آج وہ میرے خواب میں کیوں نہیں آئی۔ جیسے کہ یہ بتاتی ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ان لوگوں کو کسی پروگرام میں جانا تھا، اور جس پروگرام میں جانا تھا وہاں پہ ایک دن رکنا تھا، اور یہ جو پروگرام تھا یہ حیدرآباد شہر میں تھا۔ خیر بہرحال میری کوشش تھی میں نہ جاؤں، لیکن جو میری منہ والی ماں تھیں انہوں نے مجھے انسسٹ کیا اور میں چلی گئی۔ اور یوزیلی جیسے ہوتا ہے کہ ایک رات مجھے وہاں رکنا پڑا۔ جب میں اس گھر میں یا نئے گھر میں یا حیدرآباد میں رکی تو یہ جو خواب مجھے ریگولر آیا کرتا تھا، یہ خواب مجھے اس رات نہیں آیا۔ اور جب مجھے خواب نہیں آیا تو مجھے بڑی فکر ہوئی، کیونکہ مجھے بھی اب عادت ہو چکی تھی کہ وہ جو عورت ہے وہ میرے پاس آئے، مجھے پیار کرے، میرے سر پہ ہاتھ پھیرے۔ میں نہیں جانتی تھی میرا اس سے کیا ریلیشن تھا یا کیا ریلیشن ہو چکا تھا، لیکن بس اتنا پتہ تھا کہ اگر اب وہ خواب میں نہیں آئے گی تو مجھے بے چینی رہے گی، بس سکون ہی رہے گی، میرا موڈ خراب رہے گا۔ یہ بتاتی ہیں جیسے جیسے مزید ٹائم گزرا ویسے ویسے میں بڑی ہوتی چلی گئی، اور جو میرے منہ بولے باپ تھے ان کے حالات بھی آہستہ آہستہ کر کے بہتر ہوتے چلے گئے۔ یہ بتاتی ہیں کہ ان کی جاب لگ گئی اور ان کی آمدنی میں بے تحاشا اضافہ ہونے لگا، لیکن ایک چیز تھی کہ جب سے ان کی آمدنی میں اضافہ ہونا شروع ہوا تھا، بجائے اس کے کہ وہ مجھے اچھے اسکول میں ایڈمیشن کراتے، مجھ پہ خرچہ کرتے یا میری خواہشات کو پوری کرتے، ان کی عادت یہ تھی کہ وہ زیادہ سے زیادہ پیسے بچانے کی کوشش کرتے، اور ایون کہ میری جو بنیادی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ بھی مجھے لا کے نہیں دیتے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب ان کے حالات بہتر ہو گئے تھے تو وہ مجھے اسکول میں ایڈمیشن کرا دیتے، اچھی تعلیم دیتے، لیکن انہوں نے مجھے اچھی تعلیم دینے کے بجائے اپنے پیسے جمع کرنا شروع کر دیے۔ خیر میرے جو کام تھے ان میں آسانی اس طرح ہونے شروع ہوئی کہ ہمارے برابر میں ایک صاحبہ رہا کرتی تھی، وہ ایک بہت اچھے اسکول میں ٹیچر تھیں۔ جب ان کو پتہ چلا کہ میں اسکول نہیں جا رہی تو انہوں نے جو میری منہ والی ماں تھیں ان کو کنونس کیا کہ آپ اس کو اسکول بھیج دیں اور اس کا جو خرچہ ہے وہ میں برداشت کر لوں گی۔ یہ بتاتی ہیں کہ یہ آفر سن کے جو میرے منہ والے ماں باپ تھے انہوں نے فوراً حامی بھر لی، اور اس طرح میرے اسکول کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جیسے جیسے ٹائم گزرتا گیا ویسے ویسے وہ جو ٹیچر تھیں وہ بھی مجھے ایک ماں کی طرح پیار کرنے لگیں، مجھ سے شفقت سے پیش آنے لگیں، میرا بہت خیال رکھتیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ آہستہ آہستہ کر کے تعلیم کا جو زیور تھا وہ مجھے میسر آنے لگا، اور میری جو تعلیم تھی وہ کنٹینیو ہو گئی۔ اب یہ بتاتی ہیں کہ میں ماشاءاللہ بالغ ہو چکی تھی، ریگولر مجھے وہی عورت خواب میں آیا کرتی تھی، اور سالوں سے یہ سلسلہ جاری تھا۔ اب یہ بتاتی ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ جو میری مدر تھیں، یعنی منہ بولی جو میری مدر تھیں، وہ کسی جویلری شاپ پہ گئیں۔ اب ان کی جو فائنینشیل پوزیشن تھی وہ بڑی اسٹرانگ ہو چکی تھی، اور وہ اپنے لیے کچھ لینے گئی تھیں۔ خیر بہت ساری چیزیں انہوں نے وہاں پہ دیکھیں، اس کے بعد ان کو جو ہے ایک ہار پسند آیا۔ میں بھی وہاں پہ دیکھ رہی تھی تو مجھے بھی اتفاق سے ایک ہار پسند آ گیا تھا، لیکن بجائے اس کے کہ وہ میرے لیے بھی ہار لیتیں، اپنے لیے بھی ہار لیتیں، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے صرف اپنے لیے پرچیز کیا اور مجھے کچھ بھی نہیں دلایا۔ خیر میں بہت صبر کرنے والی بچی تھی، پیدا ہوتے ہی میں نے اپنی ماں کو کھو دیا تھا، لہٰذا میں نے صبر کیا اور میں چپ چاپ گھر پہ آ گئی۔ اب یہ بتاتی ہیں جب رات ہوئی، جیسے نارملی رات ہوا کرتی تھی ویسے ہی میں سونے کے لیے لیٹی، اور آج میری آنکھوں میں آنسو تھے،
کیونکہ مجھے شدت سے اپنی سگی ماں یاد آ رہی تھی، کیونکہ آج جو مجھے ہار پسند آیا تھا وہ میں پرچیز نہیں کر سکی۔ اگر میری ماں زندہ ہوتی تو یقیناً وہ مجھے دلا دیتی۔ میں مسلسل رو رہی تھی اور روتے روتے بالآخر میری آنکھ لگ گئی، اور پھر اگین ایسے ہی ہوا کہ ایسا لگنے لگا چاروں طرف سے خوشبو آنا شروع ہوئی ہے، میرا کمرہ جو ہے معطر ہو چکا ہے اور کسی کی آمد متوقع ہے۔ یہ سب کچھ جو ہو رہا تھا یہ خواب میں ہو رہا تھا، اور ویسے ہی ہوا کہ پھر دروازہ کھلا اور وہی عورت جو لال کپڑے میں بہت حسین و جمیل تھی، میرے خواب میں آیا کرتی تھی، میرے سامنے موجود تھی۔ اس نے ویسے ہی زیور پہنے ہوئے تھے اور ویسے ہی مسکرا کے مجھے دیکھ رہی تھی اور ویسے ہی میرے سر پہ ہاتھ پھیر رہی تھی۔ میں خواب میں دیکھتی ہوں کہ میں اس کے سامنے رو رہی ہوں یا میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ تو آج رات پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ اس عورت نے خواب میں مجھ سے بات کی۔ اس نے مجھے کہا پریشان نہ ہو، جو ہار تمہیں پسند آیا تھا میں تمہیں دے رہی ہوں، اس کو تم لے لو اور اپنا دل چھوٹا نہیں کرو۔ یہ کہنے کے بعد ایک دم سے میری آنکھ کھل گئی، اور یہ بتاتی ہیں جیسی میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ میری ٹیبل کے برابر میں ایک پورا باکس رکھا ہوا ہے، اور اس باکس کو میں نے کھول کے دیکھا تو اس میں وہی ہار یا وہی نیکلس موجود تھا جو میں نے اس جیولری شاپ پہ پسند کیا تھا، جو میری منہ بولی ماں نے مجھے نہیں دلایا تھا۔ یہ بتاتی ہیں کہ یہ پہلا واقعہ نہیں تھا، اس طرح بہت سارے واقعات میرے ساتھ ہونا شروع ہوئے۔ خاص طور پہ جب بھی میں سیڈ ہوتی یا کوئی بھی میری خواہش پوری نہیں ہوتی تو خود بخود حالات چینج ہونا شروع ہوتے، اور ایسا لگتا جیسے میری غیب سے مدد ہو رہی ہے۔ اور خاص طور پہ وہی عورت جو میرے خواب میں آیا کرتی تھی وہ میرے خواب میں آتی اور مجھے گائیڈ کرتی۔ اب وہ جو عورت تھی اس نے مجھ سے بات کرنا شروع کر دی تھی۔ یہ بتاتی ہے اسی طرح مزید 4-5 سال گزر گئے۔ اب میری شادی کی عمر ہو چکی تھی۔ جو میرے منہ بولے پیرنٹس تھے وہ اتنا زیادہ میری شادی میں انٹرسٹ شو نہیں کرتے تھے، بظاہر ایسا لگتا تھا جیسے وہ میری شادی کرنا ہی نہیں چاہتے یا ان کو فکر ہی نہیں ہے۔ خیر یہ بتاتی ہیں کہ اسی طرح 1-1.5 سال اور گزر گیا، حالانکہ جتنے بھی لوگ ان سے ملتے ان سے ریکویسٹ کرتے کہ بھائی اس کی شادی کر دیں، اس کی عمر بڑھ رہی ہے، لیکن ایسا لگتا جیسے وہ اس بات پہ کوئی توجہ دینا ہی نہیں چاہتے۔ خیر اسی طرح 1-1.5 مہینہ مزید گزرا، اور پھر اگین ایسے ہی ہوا کہ وہی عورت مجھے خواب میں آئی، ویسے ہی تیار ہوئی ہوئی، لال کپڑے اس نے پہنے ہوئے، بہت ساری جیولری پہنی ہوئی، اور اس نے مجھے کہا کہ جو تمہارے برابر میں ٹیچر رہا کرتی ہیں، جنہوں نے تمہاری پڑھائی کا انتظام کیا تھا یا تمہاری تعلیم کا بندوبست کیا تھا، ان کے گھر سے تمہارے پاس ایک رشتہ آئے گا، اور تمہارے اگر یہ منہ بولے پیرنٹس منع بھی کریں تب بھی تمہیں شادی اسی سے کرنی ہے۔ انشاءاللہ تمہاری جو آگے کی زندگی ہے وہ بہتر ہو جائے گی۔ یہ دیکھنے کے بعد ان کی آنکھ کھل گئی۔ اب یہ بتاتی ہیں کہ 3-4 دن ہی گزرے تھے کہ وہ جو میری ٹیچر تھیں یا جنہوں نے میری تعلیم کا بندوبست کیا تھا، واقعی میں ان کے گھر سے ایک رشتہ آیا۔ ان کا ایک دور کا کزن تھا جو بہت بڑی پوزیشن پہ تھا۔ میرے جو منہ بولے پیرنٹس تھے وہ اس رشتے کے لیے بھی انکار کرتے رہے، لیکن میں نے بہت ضد کی اور اپنی بات منوا لی۔ اب یہ بتاتی ہیں کہ الحمدللہ اس کے بعد میری اس آدمی سے یا اس لڑکے سے شادی ہو گئی، اور اس کے بعد جو میری زندگی تھی وہ بہتر سے بہتر ہوتی چلی گئی۔ یہ بتاتی ہیں کہ آج بھی جب کبھی کسی پریشانی کا شکار ہوتی ہوں تو میں ہمیشہ دیکھتی ہوں کہ خواب میں وہی حسین و جمیل عورت لال کپڑوں میں ملبوس میرے سامنے آتی ہے، ویسے ہی اس نے جیولری پہنی ہوئی ہوتی ہے، وہ میری مدد کرتی ہے، مجھے مشورہ دیتی ہے اور چلے آتی ہے۔ مجھے نہیں پتہ یہ کون عورت ہے، یہ کہاں سے آئی ہے، لیکن مجھے اتنا یقین ضرور ہے کہ اس عورت کا اس 4th فلور سے یا اس 4th فلور کے بند فلیٹ سے کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہے۔ اچھا گائز، آج کی جو دوسری اسٹوری ہے یہ بھی تھوڑی سی اسٹرینج اسٹوری ہے اور مزیدار اسٹوری ہے، اور یہ اسٹوری بیسکلی ایک بہت بڑا ملک ہے یورپ کا، اسپین۔ اس کا تعلق اسپین سے ہے، اور یہ بڑی زبان زد عام اسٹوری ہے، بڑی فیمس اسٹوری ہے۔ حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ بڑے ایجوکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں، لیکن بہرحال پھر بھی جو بھی واقعات وغیرہ ہیں وہ تو آپ کو ایکسیپٹ کرنے ہی پڑتے ہیں۔ تو یہ جو اسٹوری ہے اس میں ایک کریکٹر ہے کیلی۔ اب اس طرح سے ہے کہ ایک پوری فیملی تھی، اور وہ جو فیملی تھی اس میں 5 افراد تھے، میاں بیوی تھے، ایک یہ کیلی تھی اور اس کے 2 چھوٹے بہن بھائی تھے۔ بڑی اچھی ان کی زندگی گزر رہی تھی، سب کچھ اچھا تھا، سکون سے تھا، اور 17 سال کی یہ لڑکی ہو چکی تھی۔ تو ایک دم سے ان کے جو فادر تھے، یعنی کیلی کے جو فادر تھے، اس کو کوئی بہت بڑی بیماری ڈائگنوز ہوتی ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ بھائی ان کو بہت زیادہ شدید قسم کی سیویئر جو ہے وہ ایک بیماری ہے، اور ان کا بچنا بڑا مشکل ہے بلکہ ناممکن ہے۔ اور فائنلی ایسی ہوا کہ تقریباً 1 مہینے 1.5 مہینے کے اندر جو اس کے فادر تھے ان کی سڈن ڈیتھ ہو گئی۔ اب یہ جو کچھ ہوا تھا یہ ظاہر سی بات ہے پوری فیملی، خاص طور پہ کیلی جو ہے وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کی اپنے فادر سے، اپنے گھر والوں سے بہت زیادہ اٹیچمنٹ تھی، خاص کر جو اس کے فادر تھے وہ اس کے نخرے اٹھایا کرتے تھے، اس کا خیال رکھا کرتے تھے، اس سے پیار کیا کرتے تھے۔
وہ کسی بھی طرح اس ڈیتھ کو یا اپنے فادر کے لاس کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں تھی۔ اب ظاہر سی بات ہے، اللہ تعالیٰ سب کے باپ کو یا سب کے فادرز کو زندگی دے۔ فادر ایک بہت بڑا، آپ کو پتہ ہے، سایہ ہوا کرتا ہے، اور فادر کا نام ہی کافی ہوتا ہے۔ اور فادر نہ ہو تو بہت ساری چیزیں جو آپ کو فیس کرنی پڑتی ہیں، جیسے کہ فائنینشیل پرابلمز ہوتی ہیں، ایتھیکل پرابلم ہوتی ہیں، مورل پرابلمز ہوتی ہیں۔ بہرحال قصہ مختصر کہ جو ان کے فادر کی ڈیتھ ہوئی اس کے بعد یہ بہت زیادہ ڈسٹرب تھی۔ اب اس کی جو مدر تھیں، ظاہر سی بات ہے ان کو باپ بھی بننا تھا، ماں بھی بننا تھا، تو انہوں نے اپنی جاب وغیرہ کی جو ہے وہ تیاری شروع کر دی اور کوشش کی کہ کوئی اچھی جاب مل جائے، اور کافی کوششوں کے بعد جو اس کی مدر تھی ان کو ایک جاب مل گئی۔ اب ظاہر سی بات ہے جو اس کی ماں تھی اس پہ ڈبل ذمہ داری آ چکی تھی، تو اس کو فائنینشیل جو پرابلمس تھے ان سے بھی نمٹنا تھا، پھر بچوں کی تربیت بھی کرنی تھی، یہ ساری چیزیں ایک ساتھ اس کے سر پہ آ چکی تھیں۔ خیر اس کی ماں نے جو ہے جاب جوائن کر لی، اور گھر میں جو ہے یہ اپنے بھائی اور بہن کے ساتھ ہوا کرتی تھی، تو سمجھ لیں کہ 8 سے 10 گھنٹے اس کی ماں جاب پہ ہوتی تھی، اور یہ جو لڑکی تھی یہ اپنے بہن بھائی کا لک آفٹر کرتی تھی، ان کو کھانا دیتی تھی، ان کو ناشتہ بنا کے دیتی تھی، اور یہ پوری کوشش کر رہی تھی کہ جو اس کے فادر کا غم ہے اس سے نکل سکے، لیکن کافی کوششوں کے باوجود بھی وہ اس غم سے نکل نہیں پا رہی تھی۔ تو اب اس کی جو دوستیں تھیں وہ اس کو ہر طرح سمجھاتی تھیں کہ بھائی جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، موو آن، آگے بڑھو، لیکن وہ یہ کہتی تھی کہ مجھے بس ایک بار اپنے فادر سے ملنا ہے۔ اور جب وہ اس طرح کی بات کرتی تھی اس کی فرینڈز اس کو سمجھایا کرتی تھی کہ پریکٹیکلی یہ پاسبل نہیں ہے، لیکن ان دوستوں میں ایک دوست ایسی تھی جو اس طرح کی بے تکی باتوں میں یقین کیا کرتی تھی، تو اس نے اس کو کہا کہ ایک بورڈ ہوتا ہے، اوجا بورڈ یا ویجے بورڈ جسے کہا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں میں نے سن رکھا ہے کہ وہ جو ڈپارٹڈ سولز ہوتی ہیں یا جو گزری ہوئی روحیں ہوتی ہیں ان کو بلانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، یا ان سے بات کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ اب جب کیلی نے یہ سنا تو اس کے کان کھڑے ہو گئے، اس نے کہا کہ یار مجھے یہ کرنا ہے، اور میں ایک دفعہ اپنے فادر سے بات کرنا چاہتی ہوں یا ان سے ملنا چاہتی ہوں۔ تو اس نے انسسٹ کرنا شروع کر دیا اپنی فرینڈ کو کہ وہ اس کو ارینج کرے، اور میرے ہی گھر میں ہم لوگ جو ہے بیٹھ کے رات میں ٹرائی کریں گے۔ اور ویسے ہی ہوا کہ رات میں ایک پورا سیٹ اپ انہوں نے لگایا، اور وہ جو طریقہ کار ہوتا ہے کینڈلز جلاتے ہیں، اس کے بعد وہ جو آپ مختلف کویسچنز کرتے ہیں اس کے آنسر آتے ہیں، تو ویسے ہی ان لوگوں نے سوال کرنا شروع کیے۔ سب سے پہلے انہوں نے وہی سوال پوچھا کہ اگر کوئی اس کمرے میں اینٹیٹی موجود ہے تو اپنی پریزنس شو کرے یا ہمیں بتائے، تو اس کا جواب یس میں آ گیا۔ اس کے بعد ان کو اطمینان ہو گیا کہ کوئی نہ کوئی یہاں پہ موجود ہے۔ اب وہ اسی گیم کو کھیل رہے تھے، اور بس یہ جو لڑکی تھی کیلی، اس کا پراپر انٹرسٹ یہی تھا کہ اس کے فادر کسی طرح اس سے بات کر لیں یا اس کے سامنے آ جائیں یا کوئی نہ کوئی جواب دیں، کہ اسی دورانیے میں جو کمرہ تھا اس میں ایک دم سے دھواں بڑھنا شروع ہوا، اور جیسے ہی اس کمرے میں دھواں بڑھنا شروع ہوا تو وہ جو اس کی دوستیں تھیں وہ بہت بری طرح ڈر گئیں، وہ اس گیم کو چھوڑ کے اس کے گھر سے بھاگ گئیں، یعنی اس کو اکیلے چھوڑ کے چلی گئیں۔ اب بیسکلی یہ جو کچھ ہوا تھا اس کا ملبہ سارا کا سارا کیلی کے سر پہ آنا تھا، کیونکہ اس کی دوستیں تو مشورہ دینے کے بعد، تھوڑا سا گیم کھیلنے کے بعد جا چکی تھیں۔ اب اس کے جو بھی سرکمسٹانسز تھے یا جو بھی اس کے سمجھنے کے ریئیکشنز آنے تھے وہ سارے کے سارے کیلی کو فیس کرنے تھے۔ اور ایسے ہی ہوا کہ اس واقعے کے بعد سے کیلی نے محسوس کرنا شروع کیا کہ جیسے وہ کچن میں جاتی ہے یا کوئی بھی کام کر رہی ہوتی ہے یا ایون واش روم میں ہوتی ہے تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی اس کو مسلسل دیکھ رہا ہے یا اس کے پیچھے کھڑا ہوا ہے یا وہ اپنی پریزنس شو کر رہا ہے۔ بہرحال کیلی شروع میں تو اس کو اگنور کرتی رہی، لیکن جیسے ایسے معاملات بڑھتے چلے گئے تو اس کو باقاعدہ ایسا لگنے لگا جیسے ایک دم سے دھواں بنتا ہے اور اس میں امیجز آتے ہیں، جیسے عام طور پہ دیو ہوا کرتے ہیں، اس طرح کے دیو جو ہے وہ اس کو نظر آنے لگے، مختلف شکلیں نظر آنے لگیں۔ تو اس نے اپنی جو مدر تھیں ان کو انفارم کیا، ان کو کہا کہ اس طرح کے جو امیجز ہیں وہ مجھے نظر آتے ہیں یا اس طرح کی شکلیں نظر آتی ہیں۔ اب اس کی جو مدر تھیں ان کو ایسا لگا جیسے کوئی اٹینشن گیننگ ٹیکٹک ہے، وہ اس طرح کی باتیں اس لیے کر رہی ہے تاکہ اس کو اٹینشن دی جائے یا اس کی بات سنی جائے یا اس کی بات کو اہمیت دی جائے۔ لہٰذا جو اس کی مدر تھیں انہوں نے اس کو سمجھایا ایسا کچھ نہیں ہوتا، یہ سب تمہارا وہم ہے، اس کو اگنور کرو، اور جتنا اس کو سر پہ چڑھاؤ گی اتنا تمہارے سر پہ چڑھے گا یہ۔ لیکن یہ جو کیلی تھی یہ مسلسل اصرار کر رہی تھی کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ حقیقت پہ مبنی ہے، اور اس کے جو گھر والے تھے وہ اس کو ماننے کو تیار نہیں تھے۔ اسی طرح کچھ مزید ٹائم گزرا، دن بدن کیلی کی جو صحت تھی وہ گرتی چلی آ رہی تھی، اور اس کو دیکھ کے بظاہر ایسا امپریشن آتا تھا جیسے یہ بہت پرانی کوئی مریضہ ہے یا اس کی حالت خراب ہو چکی ہے یا اس کے بچنے کے کوئی چانسز نہیں ہیں۔ بہرحال اسی طرح مزید ٹائم گزرا، وہ مسلسل شکایت کرتی رہی، اس کی مدر اس کو اگنور کرتی رہیں، اور ایک دن ایسا ہوا کہ جب اس کی مدر کام پہ گئیں تو ان کا جو چھوٹا والا بیٹا تھا اس نے اس کی مدر کو کال کی اور ان کو کال کر کے کہا کہ کیلی کی بہت بری حالت ہوئی ہوئی ہے اور وہ اپنے بیڈ پہ عجیب طریقے سے پڑی ہوئی ہے۔ یہ سن کے اس کی جو مدر تھی وہ بھاگی جیسے تیسے کر کے گھر پہنچیں، اور گھر پہنچنے کے بعد جب انہوں نے دیکھا تو باقاعدہ جو کیلی تھی اس کی گردن مڑی ہوئی تھی،
اس کے ہاتھ پیر جو تھے وہ ٹیڑھے ہوئے ہوئے تھے، اور بظاہر دیکھنے سے ایسا لگتا تھا کہ کسی نے باقاعدہ اس کے پاؤں کو، اس کے ہاتھوں کو یا اس کی گردن کو توڑا ہے اور مروڑا ہے۔ بہت برا حال تھا اس کا۔ خیر پولیس آئی، اس کو چیک کیا گیا، اس کا جو بھی پوسٹ مارٹم تھا وہ کیا گیا، اور جو رپورٹ تھی وہ اسی طرح کی تھی کہ کیلی کے ہاتھ اور پاؤں جو تھے یا اس کی جو گردن تھی اس کو باقاعدہ کسی نے توڑا ہے۔ خیر پولیس نے CCTV وغیرہ بھی چیک کی اور ساری انفارمیشن اکٹھی کی گئی، تو نہ کوئی آیا تھا نہ کوئی گیا تھا، اور یہ خود بخود اس کی حالت کیسے ہو سکتی ہے، کیونکہ اس وقت اس کے ساتھ اس کے چھوٹے بہن بھائی تھے جو اس قدر چھوٹے تھے کہ وہ اس کو کسی بھی قسم کا تشدد کا یا نقصان کا نشانہ نہیں بنا سکتے تھے۔ تو گائز میں امید کرتا ہوں آج کی جو اسٹوریز تھیں یہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ اسٹوریز تھیں، یہ آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ اگر آپ کو یہ اسٹوریز پسند آئی ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو صحت دے، زندگی دے، سلامتی دے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔